Amin Saab, Assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum assalam. Amin Saab, to begin with Karachi. MQM पाकिस्तान को कराची से हिस्टोरिकली भरपूर मैंडेट मिलता रहा. इस दफ़ा आप लोग पीटीआई के इत्तेहादी हैं और शहर ने वोट दिया पीटीआई को. आप लोगों ने भी सीटें ली, आप ही एमएनए हैं कराची से, लेकिन ओवरवेलमिंग जो रिस्पांस मिला वो पीटीआई को मिला. अब कराची मसाइल का शिकार है. अब लोड शेडिंग है, पीने का पानी नहीं, बाकी मसाइल. यहाँ पे दीगर जमातें नज़र आती हैं, एमक्यूएम ग्राउंड पे नज़र नहीं आती. पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक थोड़ा सा बहस चल रही है, बातें हो रही हैं, पर एमक्यूएम किधर है? असल में फवाद भाई 2018-25 जुलाई इलेक्शन का आपने जिक्र किया. मेरा ख्याल है उसके बाद जितने भी तजिए कराची से आए होंगे आपने यकीनन उसको पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि मुख्तदर हलकों ने जो करना था वो हासिल किया. लेकिन आपको भी पता, मुझे भी पता है कि एमकेएम की 5 कौमी असम्बली की ऐसी सीट थी जो 300 वोट से लेकर 3000 वोट से हराई गई है. और आज 2 साल गुजरने के बावजूद भी किसी भी इलेक्शन पिटिशन में बात आगे नहीं बढ़ी. चलें, ये तो दूसरी बात थी. अब यकीनन हम एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है और सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में हम साथ साथ चल रहे हैं. जहाँ तक आपने बात की कि कराची के हवाले से, देखिए एमकेएम पाकिस्तान लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है. उस नाते से मैं समझता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान इस पूरे पाकिस्तान के वाहिद सियासी जमात है जो अपने कारकुनान, अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने अवाम के साथ खड़ी रहती है. अगर आप मैं समझता हूँ कि मैं माजी में नहीं जाता हूँ, बिल्कुल हाल फिलहाल की बात कर लेता हूँ. सिंध असम्बली का बजट पास होता है तो एमकेएम वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने सिंध असम्बली के बाहर धरना शुरू किया. किस बात पे धरना शुरू किया कि सिंध हुकूमत जो पैसे, मतलब मैं पिछले साल भी 20 साल की बात कर लेता हूँ कि 2033 अरब रुपए कराची से जमा करती है, लेकिन कराची के तरक्याती कामों पर चंद अरब रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करती है. इस पर हमारा एहतजाज था. और फिर आपने कहा आपने पानी की बात की, आपने सीवरेज के हवाले से बात की, आपने रोड के हवाले से बात की. अब आप ये देखें क्या है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसके पास कंट्रोल में? सिंध हुकूमत के पास है. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास है? सिंध हुकूमत के पास है. कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंध हुकूमत के पास है. तो ये बुनियादी जिम्मेदारी किसकी? और देखें, आपने सिंध असेंबली के बाहर तो एहतजाज किया कि इलेक्ट्रिक पे आप लोगों का एहतजाज किधर है? पीटीआई भी एहतजाज कर रही है, सारे एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने उनके सामने कर दिया. एमक्यूएम की तरफ से कोई एहतजाज नहीं हो रहा. वजह क्या है? आप लोग खुश हैं जो कि इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. केएमसी हमारे पास है, लेकिन आपके भी इल्म में फवाद भाई के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने सिंध असेंबली में अपनी अदवी अक्सरियत के साथ वो तमाम जिसे कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे थे वो केएमसी से छीन कर अपने पास रखिए. अब केएमसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह दे सके, लेकिन इसके बावजूद एमकेएम अपने अवाम, वोटर, सपोर्टर के साथ मैदान में खड़ी है. अब आपने दूसरी बात की के इलेक्ट्रिक के हवाले से, जब सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया गया तो एमकेएम पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एमकेएम पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज इशू किया. एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोलिशन पार्टनर होने के बावजूद कौमी असेंबली में आवाज़ बुलंद की, और न सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि ऐवान से वॉकआउट किया. अब चौथा और फाइनल मरहला, एमकेएम पाकिस्तान मंगल के दिन यानी परसों, जिसे कहते हैं कि तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, कराची के मेयर, हैदराबाद के मेयर और सेनेटर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे रहे हैं. किसके खिलाफ? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ. क्योंकि अमीन भाई, मुझे याद आ रहा है एक मिसरा, एक सुन ले सर, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आज तो असद उमर और गवर्नर सिंध भी पहुंच गए हैं. वो कह रहे हैं कल से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, तो मंगल को फिर आप एहतजाज करके क्या करेंगे? नहीं, सिर्फ लोड शेडिंग मसला नहीं है ना फवाद भाई, सिर्फ लो शेडिंग मसला नहीं है. आप देखें कि क्या हो रहा है. ओवर बिलिंग के नाम पे मेरे और कराची के अवाम के जेबों से अरबों खरबों रुपए कमाया जा रहा है. सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है. डिले मीटर रीडिंग की जाती है ताकि स्लैब अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे घर का बिल 290 के करीब दरमियान में, तो डिले करने के बाद 300 से स्लैब आगे कर दिया जाता है जाकर ज़्यादा पैसे वसूल किया जा सके. इसी तरीके से इम्पोर्टेंट, अभी चंद दिन पहले कराची में बारिश हुई. होना क्या चाहिए था कि एडवांस में तैयारी होनी चाहिए थी
تاکہ کہ آپ کا اسٹاف موجود ہو, آپ کی گاڑیاں موجود ہوں. عام دنوں میں اگر 10 فالٹ آتے ہیں, بارش کے بعد 400 فالٹ ہو جاتا ہے, تو سیم اسٹاف سیم گاڑیاں کیسے فالٹ کو دور کرے گی؟ تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کے الیکٹرک کی بنتی ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی آج فیصلہ نہیں کیا, بلکہ آج سے 4 دن پہلے اس کا اعلان کر چکی ہے, اور یقیناً ہم پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے, وفاقی حکومت کے علم میں لے کر آئیں گے کہ کے الیکٹرک نے جو ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے, کراچی کے عوام کو جعلی بلوں کے نام پر اربوں روپے کما رہی ہے, سسٹم اپگریڈ نہیں کر رہی ہے, جنریشن نہیں بڑھا رہی ہے, ڈسٹریبیوشن کا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے. آپ دیکھیں فواد بھائی, وفاقی حکومت اسے سی گیس میں تقریباً 280 MMCD روزانہ کی بنیاد پہ فراہم کرتی ہے. اسی طریقے سے وفاقی حکومت جسے کہتے ہیں NTDC کے ذریعے پہلے 650 میگا واٹ دیا کرتی تھی, اب 800 میگا واٹ دے رہی ہے. فرنس آئل کی اب کوئی کمی نہیں ہے, لیکن چونکہ فرنس آئل کے الیکٹرک کو خریدنا پڑتا ہے, مہنگا پڑتا ہے, تو وہ اس بات کا رونا وفاق پہ ڈال دیتے ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے, وفاقی حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ کسی بھی طریقے سے کے الیکٹرک کا آڈٹ کیا جائے, 12 سال کا آڈٹ کیا جائے, دیکھا جائے کہ انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں, جو پیسے آئے ہیں, کیا انہوں نے اس پر ری انویسٹ کیا ہے نہیں کیا. یقیناً ایسا نظر نہیں آتا. جو وعدہ جو دعویٰ تو بڑی بے دلی بھی ہے نا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ چینج آف مینجمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, شنگھائی الیکٹرک کی بات ہو رہی ہے کہ شنگھائی والے آ کر لے جائیں گے, یہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, اور سفر کراچی کی عوام کر رہی ہے. اب یہاں پہ MQM کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ لوگ بھی ایک سیاسی انٹیٹی ہیں, شہر میں آپ لوگوں کی روٹس ہیں, آپ لوگ تو بڑے آرگنائز تھے, یعنی یونٹ پہ سیکٹرز آپ کے ہوتے تھے, بڑا بات ہوتی تھی کہ جی MQM کے کنٹرول میں پورا شہر ہے. اب وہ چیز آپ لوگوں کی گرفت کیا کمزور ہو گئی ہے. اور دوسرا جو میئر کراچی ہیں, ان کا صرف ایک ہی پوائنٹ آتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب یہ عوام یہ بات بائی کرے گی کہ جی پیسے نہیں ہیں. اب KMC آپ نے بات کی کے الیکٹرک کی, اب کے الیکٹرک کہتی ہے کہ KMC پانی نکالے گی تو ہم لوگ کچھ کریں گے نا. تو کیا بالکل ہاتھ کھڑے کر دینا اور میئر کا کہ جی پیسے ہوں گے اور ہم سے سندھ حکومت نے زیادتی کر دی, تو یہ جسٹیفائی کر پائے گا؟ آپ کے جو ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کے لیے بات کافی ہوگی؟ آپ نے فواد ایک بات کی تھی کہ آپ ہوتے تھے, سیکٹر یونٹ آج بھی موجود ہے, جس کی وجہ سے مثال اگر پچھلے 2 سال 2018-25 جولائی سے لے کر آج جولائی, یعنی 2 سال گزرنے کے باوجود کراچی میں ہونے والے تمام جسے کہتے ہیں ضمنی انتخابات, بائی الیکشن سے, چاہے وہ کونسلر کے ہوں, UC چیئرمین کو, وائس چیئرمین کے ہوں, یا مختلف CBA جو بڑی بڑی صنعتی ادارے ہوتے ہیں, جس میں آپ KPT دیکھ لیں, PTCL دیکھ لیں, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ دیکھ لیں, ہمدرد دیکھ لیں, پاک سوزوکی دیکھ لیں, ان تمام جگہوں پہ کوئی اور سیاسی پارٹی کامیاب نہیں ہوئی ہے. ان تمام جگہوں پر MQM نے کامیابی حاصل کی ہے, جو ٹرو ریفلیکٹ کرتا ہے کراچی کے عوام کا کہ وہ کس کے اوپر مینڈیٹ کر رکھتے ہیں. تو یہ تو ایک بات تھی. دوسری دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ 2013 میں جو جسے کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی کی گئی تھی, وہ تو حقیقتاً آپ بڑا چینل ہے اور آپ ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہیں, تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ تمام اختیارات ان سے چھین لیے گئے ہیں میئر کراچی سے. ہم کیا کہتے ہیں, سمپل سی بات کرتے ہیں نا, اور صرف کراچی کی بات نہیں کرتے کہ آرٹیکل جو 18ویں ترمیم کے لوگ بڑی ذکر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسی ترمیم میں ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 140A, جو بتاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے منتخب نمائندوں کو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات دیا جائے. اور ہم یہ کراچی کے لیے نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ کے میئر کو بھی دیا جائے, لاہور کے میئر کو بھی دیا جائے, پشاور کے میئر کو بھی دیا جائے, تاکہ وہ تمام پیسے جو صوبائی حکومت کے پاس آتے ہیں وہ نیچے کی طرف میں منتقل ہو سکے. اب آپ دیکھیں NFC کے ذریعے کیا ہوتا ہے, وفاقی حکومت ہر سال سندھ حکومت کو لگ بھگ 800 ارب دیتی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک پروونشل فائننس کمیشن بھی بننا چاہیے. پروونشل فائننس کمیشن بنے گا تو کیا ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو پیسے دیتی ہے تو وہ پیسے چیف منسٹر ہاؤس میں ایکومولیٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آرٹیکل 140 کے تحت وہ ڈویژن, ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور UC تک پہنچا چاہے, تاکہ تمام جگہوں پہ ترقیاتی کام ہو سکے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. امین صاحب بھرپور ترجمانی کرتے ہیں اپنی جماعت کی, لیکن ایک کیفیت ہے, ایک تھوڑا سا تجزیہ بھی کہ جو MQM پاکستان ہے وہ بڑی, یعنی پہلے جو گرفت ہوتی تھی چیزیں تھی, اب وہ پرانے والی بات نہیں رہی. اب یہ خبریں آتی ہیں لندن سے بھی آتی ہیں, وہ لوگ بھی آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں, پلس آپ کے آپس میں گروپ بنے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کمال بھی آپ کی جماعت کے تھے, اب ان کے علیحدہ جماعت ہے. فاروق ستار صاحب وہ علیحدہ ہو گئے, پھر آپ کی جماعت کی فیکشنز, آپس کی چیزیں. اب فروغ نسیم صاحب آپ کے وفاقی وزیر آپ کی طرف سے, آپ کہتے ہیں ہمارے ہیں نہیں,
تو یہ ساری چیزیں کہ ایم کیو ایم کو کمزور نہیں کر رہی. اور فروغ نسیم صاحب کیا واپس آ رہے ہیں؟ اور آپ کو پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، وہ وزارت چھوڑ دی، اب آپ وزیر ہو گئے آئی ٹی کی، اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ایم کیو ایم کی کمزوری یا کوئی اس طرح کی چیز یہ تو نہیں کہیں آ رہی سامنے؟ دیکھیں، جن شخص کا آپ نے نام لیا کمالی کمال کا، انہوں نے الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے کہ چیف منسٹر بھی ہمارا آ رہا ہے اور حکومت بھی ہماری بنے گی، پورا کراچی، حیدرآباد، شہری سندھ ہمارے ساتھ ہے. لیکن نیٹ رزلٹ 25 جولائی کے الیکشن آپ نے دیکھا اس شخص کی اپنے خود ضمانت ضبط ہو گئی. اس کا مطلب کہ کراچی کے عوام نے مکمل طور پر اسے مسترد کر دیا. جہاں تک فاروق ستار صاحب کی بات تھی، یقیناً ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما تھے، لیکن ہر کوئی یعنی کہ اگر تنظیم کے نظم و ضبط کے خلاف چلے گا تو ایم کیو ایم پاکستان کے رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت کے ساتھ اس کے خلاف تنظیمی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس لیتی ہے، اور اسی نوٹس کے تحت انہیں میرا خیال ہے کہ پارٹی کے کنوینرشپ سے ہٹا دیا گیا. جہاں تک فاروق نسیم صاحب کا تعلق ہے، یس وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں اور ایم کیو ایم کے ووٹ سے منتخب ہو کر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پارٹ اینڈ پارسل ہے. جہاں تک ان کی وزارت کا تعلق ہے، ہم نے ایک بار نہیں بلکہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم نے ان کو نامنیٹ نہیں کیا، بلکہ وہ وفاقی حکومت کے اپنے نامنیشن پہ تھی. تو یہ بات تو میرا خیال ہے کلیئر ہے. اور جہاں تک ان کی دوبارہ وزارت میں آنے کی بات ہے، میرا خیال اس کا بہتر جواب جو ہے وہ میرا خیال فاروق نسیم بھائی دے سکتے ہیں. لیکن جس ہمت، حوصلے اور جسے کہتے ہیں دبنگ طریقے سے وہ سپریم کورٹ میں مختلف جگہوں پر وفاق کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، تو یقیناً تمام لوگوں کے آنکھوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. نہیں، میں سمجھا کہ آپ نے دبنگ طریقے سے استعفیٰ دیتے ہیں سر. ویسے یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ استعفیٰ دے کر پھر واپس وہ ریوالونگ ڈور ہے جہاں سے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا، اب ایک اور بڑا چرچا ہو رہا ہے، آپ کے جو اتحادی ہیں علی زیدی صاحب، انہوں نے جو اسپینر کیا ہے جے آئی ٹی پہ، بہت بحث ہو چکی ہے، بہت باتیں ہو گئی ہیں کہ کون سی 4 سائنوں والی جے آئی ٹی، 6 سائنوں والی، کون سی جے آئی ٹی. اب جے آئی ٹی بلدیہ ٹاؤن پہ بھی تھی، یہ بھی جے آئی ٹی. اب ہم کیا جے آئی ٹی سے ریڈنگ مٹیریل ہے کہ ہم پڑھتے رہیں اور اس میں آ جائے، اور یہ والی جو جے آئی ٹی ہے تو انویسٹیگیشنز ہیں، الزامات ہیں. اب ان کو کیسے ثابت کیا جائے؟ اس پہ کوئی اور کمیشن ہوگا، پھر ایک جائے گی عدالت، پھر دوسری سائڈ. یہ تو پھر لا متناہی چیز ہے، نہ ختم ہونے والی ایک بات ہے. تو ان چیزوں سے کیا حاصل ہوگا؟ فواد دیکھیں، شکوک و شبہات کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ 2016 سندھ حکومت نے نوٹیفائی کیا اور ایک جے آئی ٹی بنا دی. 2020 علی زیدی صاحب سندھ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کیا کہتی ہے کہ جے آئی ٹی کو فوری طور پہ پبلش کر دیا جائے. سندھ حکومت تیار نہیں ہوتی، اس کے خلاف سپریم کورٹ کے مقدمات سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے تو اچانک آل آف اے سڈن انہوں نے جے آئی ٹی کو ریلیز کر دیا. یہاں تو شکوک و شبہات جنم لیتی ہے نا کہ انہوں نے 5 سال تک کیوں روکے رکھا اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جاری کیوں نہیں کیا. اگین یہ تو پہلا سوال اٹھتا ہے. دوسرا، جو جے آئی ٹی سندھ حکومت نے جاری کی اور جو جے آئی ٹی کیا نام ہے علی زیدی صاحب دکھاتے ہیں، علی زیدی صاحب کے جو جے آئی ٹی اور 164 کا بیان جو عزیر بلوچ کا، ان دونوں میں سملیرٹیز موجود ہے، دونوں میں یکسانیت موجود ہے. اس کا مطلب کہ وہ جے آئی ٹی جو علی زیدی صاحب دکھا رہے اس کے اندر وزن ہے، اور اس کے اندر وہ پیپلز پارٹی کے وہ تمام ٹاپ لیڈرشپ پہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے سرپرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے. آپ کو بلکہ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہوگا کہ 2008 یا 2009 میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کون ہے؟ سندھ کے صوبائی وزیر ہوم منسٹر تھے. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رائٹ ہینڈ تھے، پرسنل فرینڈشپ تھی. وہ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنے دائیں طرف عزیر بلوچ کو بیٹھاتے ہیں اور اپنے بائیں طرف پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر کو بیٹھاتے ہیں. اور اس میں کیا اعلان کیا؟ 2 بڑے امپورٹنٹ اعلان کیا کہ یس پیپلز امن کمیٹی ہم نے بنائی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کیا کہا کہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ جو اسلحہ کے لائسنس دیے گئے وہ گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں دیے ہیں، بلکہ شہری سندھ کے عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیے. تو یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے. تیسری امپورٹنٹ بات، 2013 کا الیکشن ہوتا ہے. عام طور پہ الیکشن کے بعد چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب حلف اٹھاتے ہیں. فواد، آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، بلکہ پاکستان کے عوام بڑی حیران ہوگی کہ حلف اٹھانے کے بعد روایت رہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اپنی پوری ٹیم کو لے کر قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دینے جاتے ہیں. لیکن قائم علی شاہ صاحب نے کیا کیا؟ قائم علی شاہ صاحب اپنی پوری کابینہ انکلوڈنگ جن کے خاتون جو خواتین ڈویژن کی ان کی صدر ہیں، میں نام نہیں لے رہا،
ان کو ساتھ لے کر کے عزیر بلوچ کے در پر حاضری دینے جاتے ہیں، ان کی آشیرواد حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکسس موجود ہے۔ تو اس میں اگر عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے کہ آپ سچ بات بتائیں، تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، اور اس میں کراچی میں یہ پیپلز پارٹی اکیلے نہیں ہے، ایم کیو ایم پہ بھی اب یہ چیز ہو گئی، ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں نا سب کو ایک سوچ سمجھ کے آگے جانا پڑے گا۔ اور کراچی کی صورتحال پہ بات کروں گا، آپ اب پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، اب جب اگلا الیکشن آئے گا تو آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے الیکشن، تو آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا اور پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ آپ لوگ تو ہینڈز ان گلو ہیں، تو کیسے پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ فواد، آپ نے بہت ہی ہائیلی پروفیشنل قسم کا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بھی اس الیکشن میں 3 سال باقی ہے۔ جب الیکشن آئے گا تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بالکل اس پہ بیٹھے گی، باہمی مشاورت کرے گی، اور مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے۔ کیونکہ امین صاحب جیسے آپ نے 5 سیٹوں کا ذکر کیا تھا نا، اس میں تو بڑا کلوز کانٹیسٹ تھا نا، تو یعنی آپ لوگوں کی بھی سپورٹ ہے، وہ بھی جب جیتی ہوئی پارٹی ہے وہ تو نہیں واپس کرے گی نا، ابھی تو 14-15 سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو یہ بھی ایک بڑے ایک انٹرسٹنگ ٹائم ہوگا الیکشن سے پہلے، جس طرح آپ نے بات بھی کی۔ اب کچھ آپ کی وزارت بارے بھی بات میں کرنا چاہوں گا۔ خالد مقبول صدیقی، جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن یہ وزارت چوائس نہیں تھی ایم کیو ایم کی۔ ظاہری بات ہے، جب بھی کوئی آتی ہے جماعت تو ہوم ورک کرتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک طرح سے زبردستی دی گئی تھی، آپ لوگوں کی خواہش کوئی اور ہوگی، ظاہری بات ہے۔ اب یہ آ گئی ہے، اب یہ انتہائی امپورٹنٹ وزارت ہے جو آپ کے پاس ابھی ہے، پہلے خالد صاحب نے پھر ریزائن کیا، اب پھر آپ آئے اس میں۔ اب اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو یہ سیکٹر ہے، جو جوانوں کو روزگار ہے مل سکتا ہے، اور جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے پاکستان میں وہ اس وزارت کے ذریعے آ سکتی ہے۔ تو اب آپ نے اس کی تمام آپ نے باغ دوڑ سنبھالی ہے، کیا ٹارگٹس ہیں اور کتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور کیا کوئی اچھی چیز ہے اس میں ان دا فیوچر؟ ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزارت بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے، اور ایم کیو ایم کی چوائس میں بھی یہ وزارت موجود تھی۔ میں آپ کے تصحیح کر دوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، اور اسی چوائس کے حوالے سے ہمیں یہ وزارت ملی ہے۔ یس، خالد بھائی نے 12 جنوری کو غالباً وزارت سے استعفیٰ دیا تھا، وہ میرا خیال ہے چند ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہماری اور پی ٹی آئی کی وفاق حکومت کا تھوڑی سی میرا خیال ہے انبن تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ غالباً 12 جنوری کو دیا، اور 18 جنوری کو اسد عمر، جہانگیر ترین صاحب، پرویز کھٹک صاحب کراچی بہادر آباد پہنچے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اب بجٹ میں چیزیں بہتر رکھی گئی ہیں، تو غالباً اپریل کے آخری دنوں پہ میں نے حلف اٹھایا ہے۔ یس، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی ہے اس کے نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اس کے اوپر پوری کوششیں جاری ہیں۔ 3G 4G یس، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سندھ کا دیہی علاقہ ہو، بلوچستان کا آؤٹ اسکرٹ ہو، یا کے پی کے کچھ علاقے ہوں، یا ساؤتھ پنجاب ہو، یہاں پر ابھی بھی 4G 3G کا کہیں نہ کہیں پرابلم آ رہا ہے۔ میں نے اپنی وزارت میں جو ہماری USF ہے، یونیورسل سروسز فنڈ، اس کے ذریعہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی 3G اور 4G کی کنیکٹیوٹی کو بڑھایا جائے۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وزارت سنبھالنے کے فوراً بعد غالباً فرسٹ ویک آف دا مے ہم نے 65 کروڑ روپے کا جسے کہتے ہیں کہ ٹینڈر اسائن کیا ٹو دا ٹیلی نور۔ کہاں کے لیے؟ شہزاد کوٹ اور سانگڑ کے علاقے کے لیے، کہ وہاں پہ ٹاور لگایا جائے اور 3G اور 4G کی کنیکٹیوٹی کی جائے۔ ساتھ ساتھ اس جولائی 15 تاریخ کو ہم نے ایوان صدر میں دوبارہ ایک کانٹیکٹ اسائن کر رہے ہیں، غالباً میرا خیال اس دفعہ ہم مو بلڈنگ جہیز کو کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں کے لیے؟ ساؤتھ پنجاب کے لیے۔ اس میں ہم نے کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس میں موجود ہوں، تاکہ ہمارا تاثر جائے کہ یس، ہم رورل ایریاز کو بھی ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے اہم بلوچستان بھی ہے، اور ہمارے لیے کے پی کے بھی علاقے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، میں گلگت سے کل ہی دورہ کر آیا ہوں، وہاں جو ہماری
ہماری ٹیم جو ہے ایسکام وہ تمام معاملات کو دیکھتی ہے. میں اپنے گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں کو, اپنی بہنوں کو, اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, یونیورسٹی کے بچوں کو یقین دلاتا ہوں. اسی طریقے سے میں آزاد کشمیر کے بھی, کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کے نظام کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا. اچھا اور ہم امین نے صاحب, کیا کیا جی کہ آپ یہ دیکھیں منسٹری, نہیں میں مکمل ایک منٹ, کہ منسٹری آف آئی ٹی نے سب سے زیادہ اگر پیسے کسی بند میں رکھے ہیں تو وہ ایس کام کے لیے رکھے ہیں, تاکہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں بھی سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا سکے. جی اچھا, اب یہاں پہ آپ تو الیکٹڈ نمائندے ہیں, دیکھیں آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اب یہاں پہ بہت زیادہ نان الیکٹڈ لوگ بھی ہیں, باہر سے پروفیشنلز بھی آ گئے ہیں, تو وہ آپ کی وزارت اور ان کا جس طرح تانیہ ایڈریس بھی ہیں, وہ بھی ڈیجیٹل کے لیے کام کر رہی ہیں, ایک طویل فہرست ہے ٹیکنوکریٹس کی. تو یہ کیسے اسموتھ فنکشننگ ہوگی کہ ایک عوامی نمائندہ بھی ہے اور بیچ میں یہ بھی پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں, آئی لینڈز ہیں, جزیرے ہیں یہاں پہ پاور کے, تو اس میں کیسے آپ یہ مل کر کام کریں گے؟ اچھا فواد, میں آپ کے سوال جواب دینے سے پہلے پچھلے سوال کا 30 سیکنڈ اور جواب دے دوں پلیز. کہ منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے ایک ادارہ آتا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, یعنی پیسر کہلاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ پاکستان کے ان چند گنتی پہ, جیسے انگلی پہ گننے والے ادارہ ہے جس نے اپنا صرف پچھلے ایک سال میں اپنا ٹارگیٹ پورا کیا, بلکہ ٹارگیٹ سے آگے 21% ایکسٹرا ایکسپورٹ کیا. یعنی ہمارا ٹارگیٹ تھا 934 ملین پاکستانی روپیز, ہم نے ڈالر, وہ ہم نے اپنا صرف ٹارگیٹ اچیو کیا, بلکہ ہم نے 1.1 بلین ڈالر ہم نے جمع کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ منسٹری آف آئی ٹی میں بہتری نظر آ رہی ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کے تمام آئی ٹی کچھ چیزوں کو, جو ہماری مصنوعات ہیں, ان کو باہر ایکسپورٹ کیا جائے, پیسے ہیں تاکہ ہمارا خزانہ بھرے. اب آپ نے پوچھا نان الیکٹڈ لوگوں کی بات. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دور میں, مجھے یاد ہے میرا یہ تیسرا ٹینیور ہے قومی اسمبلی میں, تو میں تو ہر دور میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں, چاہے وہ میاں صاحب کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, کہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں سے ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں چونکہ ایک سیاسی ورکر ہوں, اپنے 40 سال سے اپنے تنظیم سے وابستہ ہوں, بلکہ بانی اراکین میں سے ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اچھے ایڈوائس تو دیتے ہیں, لیکن دا ڈے حکومت ختم ہوتی ہے وہ اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں, کوئی جرمنی, کوئی لنڈن اور کوئی امریکہ چلا جاتا ہے. تو وہ معاملات اس طرح نہیں چلتے. یہ جہاں تک منسٹری آف آئی ٹی کی آپ نے بات کی کہ ہمارے ٹیم میں بالکل تانیہ ایک ٹیلنٹڈ قسم کے خاتون ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ بالکل چیزوں کو, ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے, براڈ بینڈ کے حوالے سے چیزوں کو بہتر سے بہتر آگے لے جایا جائے. اس سلسلے میں بالکل ہماری میٹنگیں آپس میں بھی ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپس میں مل کر کے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا. لیکن ہم نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ تمام چیزیں کوئی آؤٹ آف کورس نہیں جائیں گی, بلکہ وہ تمام چیزیں منسٹری آف آئی ٹی کے تھرو آگے کی طرف جائیں گے. یہ ڈیجیٹل پاکستان کی بہتری کے لیے ہم مل کے ساتھ کام کریں گے. بڑا ڈپلومیٹیکلی آپ نے جواب دیا, اور بالکل بیچ میں سے امین صاحب آپ نے اپنے سیاسی تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑا جچا چلا جواب دیا. لیکن پوٹینشیل بہت ہے پاکستان کی تقدیر, جس طرح آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, اب انڈیا کو دیکھ لیں, باقی جو ممالک ہیں, اب وہ میچ ہم نے کرنا ہے چیز ہے. اور وی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ کی جو منسٹری ہے آپ کی قیادت میں بھرپور پرفارم کرے. چیلنجز ہیں اور یہی پاکستان کی بہتری کے لیے ایک چیز ہے کہ جس کے لیے وی وش یو آل دا بیسٹ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایم کیو